औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान चौधरी शहबाज अराई और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम से हुकाम तक। नाजरीन, आलमी सफारतकारी पूरी दुनिया में अगर देखा जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान का जो कहा जाए तो डंका बोरा, पूरी जो आलमी ताकतें हैं, पूरी मुल्क ममालिक जितने भी हैं वो सब की नजरें जो हैं इस टाइम पाकिस्तान पर लगी हैं। और एक अहम इजलास में जहां पर हमारे जो हमसाया मुल्क है भारत वो भी मौजूद था, उस इजलास के दौरान भारत को नजरअंदाज किया गया और उस नजरअंदाज करने की वजह से जो उसकी क़यादत थी बेचैनी और बुखलाहट का शिकार नजर आई। उसके साथ साथ अगर बात की जाए इस ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में तो इसके जो गैर पार्लिमानी जो रवैया था, जो भारत की तरफ से उनके पार्लिमानी जितने भी लोग आए हुए थे उन्होंने वहां पर शोर शराबा कहा और इस बात को अच्छा नहीं समझा कि पाकिस्तान को सब अच्छा समझ रहे हैं। पाकिस्तान को सब अच्छा उसके किरदार की वजह से समझ रहे हैं, उसके मुस्बत किरदार की वजह से समझ रहे हैं। और जो पूरी दुनिया की जो इस टाइम नजरें हैं कि अगर जंग बंदी कोई करवा सकता है और अगर कहीं मुज़ाकरात हो सकते हैं, कोई अगर अच्छा सालिस है तो वो पाकिस्तान है। इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ बानी पाकिस्तान तहरीक, वो कहा करते थे बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बेटे भी पाकिस्तान की मुखालफत पे खुल के सामने आ गए हैं। GSP प्लस पे कहा जा रहा है कि उन्होंने, उनका तकाजा है यूरोपीय यूनियन से कि पाकिस्तान की रुकनियत को खत्म कर दिया जाए। भाई क्यों खत्म कर दिया जाए, आपके कहने से खत्म की जाएंगी, इस पे बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो डिप्टी सेक्रेटरी जनरल हैं उनका कहना है कि पार्टी के पास पार्टी को चलाने के लिए फंड बिल्कुल खत्म हो चुके हैं। तमाम मेंबरान जो हैं मेंबर पार्लिमान जो कौमी असम्बली के हैं, सूबाई असम्बली के हैं, वो अपनी तनख्वाह का कुछ फंड में हिस्सा शेयर करें। इस पे डिस्कस करेंगे कि इसमें कितनी सदाकत है, फंड क्यों खत्म हो गए, कहाँ पर लगाए गए। इसके साथ साथ CMKP के सुहेल अफरीदी साहब बड़े इन एक्शन नजर आते हैं, लेकिन वो इन एक्शन नजर आते हैं हुकूमत वक़्त और रियासत के खिलाफ इन एक्शन नजर आते हैं। उनका एक दफा फिर ये कहना है कि बानी की रिहाई के लिए अमन फोर्स जो है बनाई जाएगी और इस बार हम जाएंगे और खान को रिहा करवा कर लाएंगे। अगर वहां पर कोई बदमजगी या कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। हमें ऐसा लगता है कि जैसे कि CMKP के हैं सुहेल अफरीदी साहब, उनको ये इल्म ही नहीं है, उनको ये मालूम ही नहीं है कि पूरा खित्ता जंग की लपेट में है। आपकी जो जंग है वो बानी से शुरू होती है और बानी पे खत्म हो जाती है। जब पूरी दुनिया में हर कोई अपने मुल्क की बात कर रहा है, अपनी हुकूमत की बात कर रहा है, अपनी रियासत की बात कर रहा है, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका फिर भी वही एजेंडा है कि हम निकलेंगे, हमें रोका ना जाए, हम आउट ऑफ द वे जाके रिहाई लेंगे। कि आप कोर्ट में जाएं, जो उसका वे है उस वे को यूज करें। इस पे डिस्कस करेंगे कि ये क्या हिकमत अमली जो बनाई गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, ये ठीक है कि नहीं। उसकी जानिब से हुकूमत जो है एक स्मार्ट लॉकडाउन का सोच रही है। इस पे बात करेंगे कि स्मार्ट लॉकडाउन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए। स्कूल की जो एजुकेशन में बच्चों के लिए प्रॉब्लम्स हैं, छुट्टियां दी जा रही हैं, नहीं दी जा रही, बहुत सारे अभाम हैं। ईरान जहां पे जंग लगी है वहां पे स्टडी जो है वो कंटिन्यू है, यहां पे स्टडी को रोका जा रहा है। इसके साथ साथ आलमी मंडी में जो तेल पे बात करेंगे, तेल की जो कीमतें हैं वो काफी गिरती जा रही हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी हुकूमत जो है ये अवाम पे कुछ रहम करेगी या जिस तरह जंग शुरू होने के दौरान जो अवाम को तोहफा दिया गया था महंगाई की सूरत में, तेल बढ़ाने की सूरत में, वैसा किया जाएगा। मुराद सईद को नाहल कर दिया गया, 63(1)H के तहत जो है उसको नाहल किया गया है और इलेक्शन कमीशन ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। और आलिया हमजा साहिबा जो है उनको भी 9 मई के केसेस में जो कि इश्तिहारी थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन सब सवालात के जवाबात के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं, सदर हैं मुस्लिम लीग काफ के मियां वहीद साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मेंबर हैं सूबाई असम्बली वसीम अंजम सिंधु साहब। सर आपको भी वेलकम करते हैं। इनके साथ तशरीफ रखते हैं सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, मेंबर सूबाई असम्बली हैं शेख इम्तियाज साहब। सर आपको वेलकम करते हैं। मियां साहब सबसे पहले आप ये बताइएगा कि अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया में इस टाइम जो नजरें हैं वो पाकिस्तान पे लगी हैं, तो आप क्या समझते हैं कि इस सूरत हाल में भी बहुत सी शख्सियात हैं, एक पार्टी है जो कि इसको भी नेगेटिव जो मनफी पहलू हैं उसको उजागर करके पेश किए जा रहे हैं, आप नहीं समझते कि ज्यादती है?
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بالکل اس کی جو ہے نا میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے پاکستان کو جو ہے نا وہ اپریشیٹ کرنا چاہیے اپنی جو حکومت ہے اس کی خارجہ پالیسی پہ، اور خاص طور پہ اب دیکھیے کہ اس وقت انڈین میڈیا پہ جس طریقے سے بات چل رہی ہے نا، انڈین میڈیا تو اس وقت بالکل جو ایسے پاگل ہو گئے ہیں نا، وہ دن رات جو ہے نا وہ ایک ہی بات کر رہے ہیں. حالانکہ آپ اس میں ایک بات بڑی اہم ہے کہ ان کے خیال میں تھا کہ یہ 2-4 دن میں امریکہ اور اسرائیل ٹیس نیس کر دے گا ایران کو، تو پھر جو ہے نا وہ ٹارگٹ تو ان کا 4 دن کا ہی تھا کہ ہم 3 سے 4 دن میں اچیو کر لیں گے. جو ایران نے کیا ہے اس پہ ایک بڑی اہم بات ہے. جو اب آپ کے جو سفارتی معاملات اس طرف آتے ہوئے پہلے یہ بات کرتا جاؤں، دیکھیے کہ ایران، ان کی فوج یا ایران کا باقی معاملہ نہیں، قوم پوری لڑ رہی ہے، پوری قوم ایک پیج پہ. آپ کے ایک پروگرام میں نے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ دیکھیے خامنہ ای صاحب کو جب انہوں نے شہید کیا تو اس کے بعد قوم ایک ہو گئی. وہاں پہ شیعہ سنی، وہاں پہ تمام جو طبقہ فکر، جتنی بھی مخالف قوتیں تھیں جو اس رجیم کے خلاف تھی، جو مہنگائی اور باقی چیزوں کے خلاف بھی بات کر رہے تھے، وہ جو جلسے جلوس تھے وہ حق میں آ گئے اور اس کے بعد وہ ساری قوم ایک ہو گئی. ان کا خیال یہ تھا کہ قوم جو ہے شہری ان کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں گے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے وہاں پہ دیکھیے، میں جہاں پہ یہ بہت بڑا کام ہے کہ دیکھیے کہ آپ کے وزیر اعظم کے ٹویٹ کو ری ٹویٹ ٹرمپ کر رہا ہے. بالکل کیا. اس کے بعد جو ہے نا وہ پوری دنیا کے اندر آپ کو یہ رول دیا جا رہا ہے کہ آپ جو ہے نا بیٹھ کے ہماری بات کر دیں، کیونکہ ایران کی طرف سے بھی جو نکات آپ کو ملے، ان کی طرف سے بھی آگے امریکہ کی طرف سے بھی. اس میں ایک بات بہت اہم ہے جو جس طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں، وہ بہت ضروری ہے کہ اس میں جس طرح میں نے ایران کی پوری قوم کا ذکر کیا، چوہدری صاحب آج ضرورت ہے کہ آج تمام پارٹیاں جو ہیں یہاں اس بات سے اپوزیشن اور باقی چیزوں سے نکل کے ایک پیج پہ ہو کے آج سب کو ساتھ بٹھا کے اس پہ فیصلہ کریں، اس پہ اسمبلی کے اندر بھی بحث کریں. کیونکہ یہ ایک بات کل یہ کہیں مسئلہ نہ بن جائے. آپ دیکھیے کہ جب آپ نے کتنا عرصہ آپ نے افغانستان کی لڑائی آپ نے لڑی، افغانیوں کو آپ نے سنبھالا، سارا کچھ کیا، لیکن آپ نے اس محاذ پہ، آپ نے جنگ کے محاذ پہ تو جنگ جیتی، لیکن ٹیبل پہ آپ نے جناب وہ ہار کے تو وہ انڈیا کے حوالے ان کو اور اسرائیل کے حوالے کر دیے. میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اس طرح سے آج تمام پارٹیاں، وہ پی ٹی آئی بھی اور باقی بھی، ان کے ساتھ بیٹھ کے کون بٹھائے گا ان کو؟ سر دیکھیں یہ آج کی حکومت کا، ہماری حکومت کا آج یہ مسئلہ ہے اور اس میں اسٹیبلشمنٹ کا بھی کام ہے. کل کو کیونکہ اس میں ایک بات بہت اہم ہے جو سوچنے والی ہے. فرض کریں کہ ایران نہیں مانتا، جو مطالبات ہیں نہیں مانتا، اور امریکہ جو ہے وہ تو آپ کے سامنے، اور یہ ٹائم میرے خیال میں تو یہ ٹائم لیا جا رہا ہے، ٹائم گین کر رہے ہیں، کیونکہ اب وہ فٹ آن دا گراؤنڈ جو ہے نا وہ اس وقت ان کا پورا پروگرام بن گیا، وہ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی، ان کے ٹرپ جو ہے نا وہاں سے نکل آئے، جاپان سے بھی جو ادھر آ رہے ہیں. تو وہ کیوں آ رہے ہیں؟ ایک تو ان کا یہ پروگرام ہے، اور خدا نہ خواستہ اگر یہ مذاکرات یہاں کامیاب نہیں ہوتے، اس کے بعد آپ مجھے بتائیے کہ جو مذاکرات کرا رہے ہوتے ہیں، آپ نے ایک دن پنچایت کی یہاں بات کی تو پنچایت کدھر کھڑی ہوتی ہے؟ کل کو اگر اس طرح یہاں بات نہیں مانی جا رہی تو پاکستان کدھر جائے گا؟ یہ پاکستان کو کہیں گھیرنے کے لیے، لڑائی میں شامل کرنے کے لیے یہ سارا معاملہ جو ہے. واضح پیغام دے دیا آرمی چیف نے بھی اور شہباز شریف نے بھی، وزیر اعظم پاکستان نے، کہ ہم جنگ کا حصہ کسی صورت نہیں. آپ نے جو معاہدہ کیا ہوا ہے، مجھے یہ بتائیے کہ جب آپ کا ایک معاہدہ ہے سعودیہ کے ساتھ، تو وہ معاہدہ جو ہے دفاعی معاہدہ ہے، اس کو بھی آپ نے دیکھنا ہے، اور وہ نہ ہو کہ آپ کو ایک وقت آئے، اور اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ تمام پاکستان کی تمام پارٹیوں کو، تمام سٹیک ہولڈرز کو. ان کیمرہ اجلاس ہوا اس میں پی ٹی آئی نے شمولیت سے انکار کر دیا. یہی بات ہے. کیوں؟ دیکھیے اس وقت ایک ملاقات وزیر اعلیٰ ہے، ملاقات ہونی چاہیے. میں بالکل جو ہے نا اس پہ، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ ہمارا حکومت سے ہی تعلق ہے، لیکن میں ہمیشہ اس بات کے حق میں ہوں کہ ان حالات کے اندر آپ کو پاکستان کے لیے سب کو ایک پیج پہ نظر آنا چاہیے. اور یہ بتائیں کہ کیسے؟ سر دیکھیں، جب آپ ملاقات ہی نہیں کرائیں گے، آپ ان سے کر لیں، اس پہ روم پہ کر لیں. حکومت کی طرف سے کوئی ریلیکسیشن بالکل ہونی چاہیے. یہ حالات نہیں ہیں. آپ دیکھیں کہ یہ اگر آپ نے ان کے بیان دیکھ لیں، ان کی پارلیمنٹ میں جو باتیں ہو رہی ہیں، جو ان کی وہ تلسی کا جو ایک بیان ہے، وہ کیا ان کی وہ ہے سیکٹری، جو اس نے کیا کہا ہے، اس نے کہا کہ پاکستان کی جو میزائل ان کی رینج کی بات کی ہے، اور پھر جگہ جگہ پہ بیان آ رہے ہیں کہ اگلا ٹارگٹ جو ہے وہ پاکستان ہے. اور خدا نہ خواستہ ایران اس وقت کامیاب نہیں ہوتا، ایران کو شکست ہوتی ہے، وہاں پہ رجیم چینج ہو جاتی ہے، یا وہاں پہ وہ ان کو شکست ہوتی ہے، تو اگلا ٹارگٹ کیا ہے؟ وہ تو بڑا آسان ہو جائے گا. ابھی تک تو ناکام، رجیم چینج میں بھی ناکام نظر آئے ہیں، لیکن سر آپ ایک چیز ذہن میں رکھیے کہ بلوچستان کے اندر بی ایل اے جو ہے اس کے پیچھے کون کھڑا ہے؟
اسرائیل اور انڈیا پورا اس بالکل ایسے ہی ہے. وقت وہ صرف انتظار کر رہے ہیں کہ کسی طرح سے ایران سے ہم آگے آئیں تو اس کے بعد. اور ایران کو اس وقت سپورٹ کرنا پاکستانیوں کا میں سمجھتا ہوں کہ فریضہ ہے, اور اس وقت اپنی بقا کے لیے ہمیں ان کے ساتھ کھڑے ہونا ہے, اور اس کے لیے ضروری قوم ایک پیج پہ ہو. آج کے پی, آج پنجاب, آج سندھ, بلوچستان اور تمام پارٹیاں ایک پیج پہ ہونی چاہیے. میں بالکل اس بات کے حق میں ہوں کہ ہمیں ہر حال میں, دیکھیں اس وقت ان حالات کے اندر جو مرضی ہو ہمیں منانا ہوگا. میرا تو مشورہ ہے, طریقہ بتا دینا میاں صاحب. طریقہ یہ ہے کہ آپ ان کے وزیر اعلیٰ کی یا ان کے سیکرٹری جنرل کی یا آپ ان کی فیملی کی, ان کی کم از کم ملاقات ضروری ہونی چاہیے. وہ ایک آپ چیپٹر سے آگے نہیں چلے جاتے ہیں, ایک بات مانیں گے پھر وہ دوسرا ایجنڈا رکھ دیں گے, دوسرے ایجنڈے میں تیسرے ایجنڈے پہ چلے جب جائیں گے. ہم نہیں کر رہے نا تو اچوئی صاحب میں سمجھتا ہوں کہ ہم موقع دے رہے ہیں, ہم یہ موقع دے رہے ہیں عوام کو. اور دیکھیے کہ آج جس طرح سے میں نے بات کی ہے کہ پوری قوم وہاں پہ ایک نظر آئی ہے, اور یہاں پہ پاکستان کے حالات کوئی بہتر نہیں ہے اس وقت. یہ اس وقت جنگ کا جو ہم پہ کم اثر ہو رہا ہے. آپ نے اسکولوں کی بات کی ہے, پوری دنیا کی دیکھیں کہ کہیں پہ بھی کبھی ایجوکیشن ادارے بھی کبھی بند ہوئے ہیں, اسکول بھی بند ہوئے ہیں, ہمارے یہاں اسکول بھی بند ہے. اور پیٹرول کا ہمیں جتنا مہنگا کر دیا گیا اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ ساری باتیں دنیا میں اتنا مہنگا نہیں ہے سر. ساری اور وجہ یہ ہے کہ اپنا ٹیکس کا جو ہدف پورے نہیں ہو رہا ہے وہ آپ اس طرح سے کر رہے ہیں. تو یہ بات حکومت میں ہو کے یہ بات کرنا تھوڑی سی مشکل ضرور ہے میرے لیے, لیکن بات سچی یہی ہے کہ ہمیں جو ہے نا اس وقت آپ اپنی عادت سے مجبور ہیں. سندھو صاحب یہ بتائیں کہ الحمدللہ پوری دنیا میں پاکستان کو سراہا جا رہا ہے. جس طرح بھی میاں صاحب نے کہا کہ جو مڈل مین ہوتا ہے, جو پنچایتی ہوتا ہے, پنچایت کراتے کہتے پنچایت اپنے گلے نہ پہ آ جائے, اس طرح تو نہیں ہونے والا. کہ نہیں, قطعاً ایسا نہیں ہوگا. یہ بالکل یہ سیرا پاکستان کے سر ہی آئے گا مذاکرات کا انشاءاللہ. اور جس طرح سے پنچایتیں ہر ایک کے ڈیرے پہ آتی ہیں, کبھی کبھی کوئی اتنا سنگین فینس ہوتا ہے, بڑی سٹک شرائط ہوتی ہیں جس پہ بندے کو فیصلہ کرتے کرواتے ٹائم لگ جاتا ہے. لیکن قطعاً ایسا نہیں ہے. یہ بالکل میری دنس میں پاکستان کو کریڈٹ جائے گا, یہ مذاکرات کامیاب ہوں گے. کوئی بھی اس طرف دیکھ لیں, امریکہ یو ایس اے سپر پاور ہے, ان کی جا کے قوم سے, ان کے لوگوں سے پوچھنے حال, وہ بھی اس جنگ سے 60% وہ اس کے خلاف ہے, 65% 90% لوگ جو ہیں بالکل نہیں چاہتے اس کے حق میں ہیں. تو اس طرح سے باقی تمام کنٹریز کا بھی یہی حال ہے. سارے لوگ, کوئی بھی یہ جنگ و جدل میں نہیں جانا چاہتا, ہر ایک امن سلامتی کے لیے دعا کرتا ہے, یہ چاہتا ہے. اور یہ ہماری جو گورنمنٹ ہے, ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے, یہ بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ, بڑی اچھی نیت کے ساتھ یہ کمپرومائز کے لیے کوشش کر رہی ہے, اور انشاءاللہ یہ کمپرومائز ہوگا. لیکن دونوں طرف سے جو نکات پیش کیے جا رہے ہیں وہ تو دونوں کو ناقابل قبول ہیں. لیکن ہوتا ہے وہ کبھی کبھی اپنی رائے دیتے ہوئے کوئی سمجھتا ہے کہ شاید میں کہاں پر کھڑا ہوں تو شاید میری مانی جائے گی. جب جو مذاکرات کرواتا ہے, جو دونوں کے آنکھوں سے شیشہ تارے گا, آنکھوں سے پٹی کھولے گا کہ دیکھو یہ جنگ کسی کا فائدہ نہیں ہے, یہ جنگ کسی کی جیت کی جنگ نہیں ہے. ویسے حکومت کا تو فائدہ کر رہی ہے. آپ نے پہلے بھی جنگ شروع ہوئی, پیٹرول بڑھا دیا, پھر آپ اسی کام پہ لگے ہیں. نہیں, ایکچوئل پیٹرول جو دیکھو نا پوری دنیا میں, نہیں سر پوری دنیا میں وہ حال ہے جو پاکستان میں ہو گیا. پاکستان میں نہیں ہے وہ حال, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن پاکستان میں اگر پیٹرول مہنگا ہوا بھی ہے تو اس کے لیے ہمارے پاس ذخائر تھوڑے لمیٹڈ ہیں, اس کی وجہ سے ہمیں باہر سے. پہلے آپ غلط بیانی کرتے رہے ہیں, پہلے آپ نے کہا جی میں نے لمیٹڈ کیا, میں نے وافر ایسے نہ کریں. ابھی تو پھر ذرائع یہی کہہ رہے ہیں کہ ابھی پھر آپ بم گرانے والے ہیں. نہیں دیکھو, پیٹرول کا جو ریٹ ہمیں باہر سے جس طرح سے آئے گا, باہر تو کم ہو رہا ہے. عالمی منڈی میں تو پیٹرول کا ریٹ کم ہو رہا ہے, اس قدر نہیں ہو رہا کہ یہاں پر بھی اس طرح سے کم کیا جائے. ابھی ہم کب کیا جائے گا؟ جب باہر سے کم ملے گا ضرور کم دیں گے. کم ہو رہا ہے, جب کم ہوگا عوام کو اس کے ضرور ثمرات ملیں گے. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ باہر سے کم اور ہم زیادہ اسے کریں. اپنے معاملات کو اس جنگ کی آڑ میں اپنے معاملات سیدھے کرتے جا رہے ہیں. آپ عوام کی کوئی فکر نہیں ہے آپ لوگوں کو کہ چلیں اگر ریلیف نہیں دے سکتے, کم از کم مہنگائی کا بوجھ تو کم نہ کریں نا اتنا. نہیں دیکھو, جب یہ چیزیں پوری دنیا میں اس طرح سے خرابی پڑ رہی ہے, تمام کھانے پینے کی اشیاء میں جب جنگیں ہوتی ہیں, وار ہوتے ہیں, تو یہی سلسلہ چلتا ہے. وہاں پہ بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. سر جہاں جنگ ہو رہی ہے وہاں اتنی پرابلم نہیں ہے, وہاں ایجوکیشن کے ادارے کھلے ہیں. آپ کبھی آپ اسمارٹ لاک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں, پیٹرول پہلے مہنگا کیا پھر مہنگا کرنے جا رہے ہیں, عوام کہاں جائے گی؟ نہیں, دنیا میں یہ ہوتا ہے, آن لائن سسٹم دنیا میں تو کام ہو رہا ہے نا, پھر دنیا کے ساتھ چلائیں پاکستان کو بھی. یہ پیٹرول کی حد تک ہمیں سر تھوڑی پرابلم آئی ہے, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھو نا, ہم نے یہ محسوس کیا
کہ مہنگائی ہو رہی ہے. ان سے ہم نے ریلیٹڈ ایک چیز تھی اور آپ نے اسی ایک چیز پہ بم گرا دیا سر. اسی کے بدلے میں دیکھو ہم نے الحمدللہ ہمارا تمام گولف اسٹیٹ کا جو فوڈ ہے وہ تو چلیں ادھر سے جاتے ہیں روڈ, ہمارا تو الحمدللہ پاکستان میں ہی ہے سب کچھ. دیکھو نا, اس کے بدلے میں ہم تمام وزراء سے, تمام پارلیمنٹیرین سے بھی یہ مہنگائی کا بوجھ ان کی مراد زیادہ کر کے مراد کم کر رہے ہیں, ان پہ بھی مراد کو جو مراد مل رہی ہیں, ان کو پیٹرول مل رہا ہے, 1700 2700 سی سی گاڑیاں جس کے پاس ہے وہ گاڑی بیچ کے چھوٹی کہاں سے لے آئے وقتی طور پہ. دیکھو جس کے پاس آلریڈی ہے, حکومت نے الاؤ کی ہیں, وہ جس کے پاس گورنمنٹ کی ہیں, پہلے آلریڈی تھی پھر اور کر دی ہیں. جو گورنمنٹ کی ہیں, گورنمنٹ والی تو سب کر رہے ہیں چھوٹی, اس کو پیٹرول نہیں دے رہے, کسی ایک پیٹرول کم کر رہے ہیں. یہ اسی طرح سے بچت ہوگی نا. یہ جو سسٹم چل رہا ہے اس میں قومی پرابلم ہے وقت, اس میں ہم سارے مل جل کر نکلیں گے. اس وقت موقع یہ ہے کہ ہم پوری قوم کو ایک ہونا چاہیے, اپنے پرائم منسٹر کو مضبوط کرنا چاہیے, پریزیڈنٹ کو. لاک ڈاؤن کی طرف جا رہے ہیں, اسمارٹ لاک میں بھی ہو سکتا ہے. اس میں ہو سکتا ہے کہ جس طرح سے کچھ بندے سرکاری ملازم جو ہفتے میں 3 دن گھر سے کام کریں گے, 4 دن آفس آ کریں گے, اس طرح سے جو دفتر بیٹھ کے کام نہیں کرتے گھر بیٹھ کے کیسے کام کریں گے وہ. ظاہری بات ہے, اس کے لیے پھر اب کچھ نہ کچھ تو کرنا پڑے گا. یہ تو ہے, تو کام ہو رہا ہے, کریں گے. لیکن ایک بات یہاں پر میں ضرور آپ سے کروں گا. ابھی آپ نے یہ کہا کہ بنی پی ٹی آئی, اس کے بیٹے بھی, جس سے بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ, ان کے ساتھ جو بات بار بار ابھی اب کہہ رہے کہ ان کی ملاقات, میاں صاحب بھی کہہ رہے تھے, ملاقات اس کے کرنے سے ہوگا کیا؟ تو کروا دیں نا. سر کرنے یا کروانے سے ملاقات نہیں, اگر کچھ نہیں ہونا تو کروا دیں. یہ ایک ابہام ہے, ہر کوئی اس پہ تنقید کرتا ہے تو کروا دیں. ایک بندے کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے. میں بار بار برملا آپ کے چینل سے بڑے سرے اور ٹی وی پہ بھی بات کر چکا ہوں, اس کا ایجنڈا پاکستان نہیں ہے, وہ پاکستان کا خیر خواہ نہیں ہے. جب بھی ان کے جب 14 اگست کا ایک ایونٹ آیا تو اس کے فالوور جو اس کے تھوڑے بہت جو ہیں, وہ پاکستان کے 14 اگست کو آپ ایمانداری سے بتائیں کس کا فلیگ ہونا چاہیے؟ کسی پارٹی کا؟ پاکستان کا فلیگ ہونا چاہیے نا. وہ اس کا جھنڈا لے کر نکلتے ہیں. سر تھوڑے بہت ہیں جو باقی سارے. اچھا پھر آپ کی بات کی فنڈ کی, دیکھیں نا, آپ یہ بات نہیں مانتے, وہ لوگ آپ کی بات نہیں مانتے, لیکن پستی بیچ میں عوام ہے. اس کا فنڈ کدھر جا رہا ہے؟ اس کے پارٹی کا فنڈ ہوتا ہے, فنڈ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہا دیوالیہ فنڈ, وہ دیوالیہ کیوں ہو رہا ہے؟ سارا تو انہوں نے دے دیا سوشل میڈیا کو, اپنے پاکستان کے مخالف کمپین کو. یو ایس اے میں چل رہی ہے, انڈیا میں چل رہی ہے, اسرائیل میں چل رہی ہے, جو اس کی کمپینیں چلا رہے ہیں, اس کے سارے جھوٹ کے پلندے بنا رہے ہیں. یہ سوشل میڈیا کی جو جماعت ہے, تو سارے کا سارا سلسلہ تو یہ کر رہے ہیں, ان کے پاس کہاں سے فنڈ آئے, اب کہاں رہ جائیں گے فنڈ. تو یہ ان کا سارا یہ ساری آل پارٹیز کانفرنس میں بھارت جو ہے اس کے ساتھ سمجھے کہ ایسا رویہ پہلی دفعہ ہی ہوا ہے کہ پاکستان کو ان پہ ترجیح دی گئی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اس کا کریڈٹ کس کو دیتے ہیں آپ؟ نہیں, آل پارٹی کانفرنس مطلب کہ کوئی ہمارے ادھر ہوئی ہے آل پارٹی کانفرنس؟ نہیں, یہاں پہ نہیں ہوئی. ہاں, کہاں ہوئی ہے؟ یورپی یونین پہ, وہاں پر جب وہ تو کنٹری کہے نا, پارٹی نا کہے نا, کہ ایز اے کنٹری ہمیں پریفرنس دی گئی ہے, یہ بات کہے نا, یہ کوئی پارٹی نہیں ہے. اور پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ہمیں ایک پریفرنس دی گئی ہے, اگر ایک جینوئن ریزن کے ساتھ دی گئی ہے, تو ہمیں بڑا خوش ہونا چاہیے, ہمیں سیلیبریٹ کرنا چاہیے. لیکن اگر ہمیں اس کے پیچھے اگر کوئی اور مقاصد چھپے ہیں, دوحہ میں بھی ہو رہے تھے مذاکرات, لیکن اس وقت اسرائیل کے اور امریکہ کے مقاصد پیچھے چھپے ہوئے تھے. وہاں پہ بیٹھے ہوئے اسرائیل جو ایران ہے وہ کافی حد تک چیزیں ہو گئی ہوئی تھی, تو ادھر سے سنتے ہی حملہ ہو گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کی بے عزتی کرنے کے لیے وہاں پہ جو ہے وہ رکھے گئے. تو بے عزتی اپنے جو اردلی ہوتے ہیں نا, ان کو آگے کر دیا جاتا ہے جب بےعزتی کا وقت آ جائے. اب ٹرمپ کی ایکچوئل بےعزتی کا وقت آیا نا, تو انہوں نے اپنے اردلی جو ہے وہ آگے کر دی ہے. اردلی سمجھتے ہیں نا, وہ جو بوٹ پالش کرتے ہیں, یا ایک فوجی کے ساتھ ایک ہوتا ہے بندہ جو اس کی فوجی کی استری کرتا ہے, بوٹ پالش کرتا ہے, اس کو اردلی کہتے ہیں. دروازے کے باہر کھڑا, کوئی آ گیا, پانی کا گلاس رکھ دیا, تو ایز اے اردلی انہوں نے اس کو آگے کیا, ایز اے پاکستانی ملک نہیں آگے کیا. اب یہ سمجھ لیں کہ ہم ریپرزینٹ کس کو کر رہے ہیں, اسرائیل اور امریکہ کو. ٹھیک ہے, کہ انہوں نے 15 پوائنٹ ہمیں دیے, ہم لے کے ایران کے پاس سے چلے گئے. نہیں, ایران بھی ایگری ہے پاکستان پہ. نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں, شروع کس نے کہا؟ ایران نے تو نہیں کہا کہ جی ان کے پاس آ جائیں.
शुरू तो उन्होंने किया ना। बिल्कुल ऐसे ही। अब मैं कहता हूं कि बहुत अच्छा हो, अल्लाह करे ये जंग खत्म हो जाए, पाकिस्तान के सर पे सेरा लग जाए, हम ये इस अर्दली हुकूमत के सर ही सेरा लग जाए। लेकिन एक कुछ चीजें होती हैं वो लिखी पढ़ी सोची समझी होती हैं कि उधर भी उन्होंने उनको बेइज्जत करने के लिए वो भी उनके गुलाम ही हैं किस्म के, ठीक है। उन्होंने एक गुलाम ये आगे कर दिया, इन्होंने कहा जी ये इनसे बेहतर जो अर्दली कोई नहीं हो सकता, हम पूरी दुनिया में बमबारी करें, ये हमें फिर भी जो है नोबेल प्राइज के लिए कर देंगे। अगर हम इसराइल पे बमबारी ईरान पे करें, ये हमारे साथ होंगे। अगर ये जाके वेनेजुएला से उसका बंदा चुप के ले आए तो ये हमारे साथ होंगे। ये सोमालिया पे हमला कर दें तो ये हमारे साथ होंगे। ये जो मर्जी कर लें, पीस बोर्ड में बैठेंगे हम इनके साथ, और फिर फलस्तीन के बच्चों को शहीद कर दें, और उसका जो है सरबरा कौन हो, उसके पीछे नेतन्याहू के पीछे कौन हो, ट्रंप। और हर करारदाद जो पेश हुई अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर बमबारी बंद करने के लिए, सिविलियन को कत्ल करना बंद करने के लिए, बच्चों को कत्ल करने के बंद करने के लिए किसने वीटो की? ट्रंप ने, ठीक है। अब हम बड़े खुश हो गए, एक ट्वीट, वो ऐसा बंदा जो इस वक्त पूरी दुनिया के ट्रंप के जीतने की दुआएं भाई मैंने आपको बोला ही नहीं, हम सुनो भी तो ना, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੇ ਲੈ ਗਏ ਸੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਹੋਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਟਰੰਪ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹਾਈ ਵੀ ਬੋਲਦੇ ਪਏ। ਸ਼ੇਖ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਰੰਪ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤ ਆਪਣੇ ਘਰ ਹੀ ਰੱਖ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। मैं वही तो गल कर रहा हुआ कि बहरहाल सुनने का भी हौसला रखें आप। ट्रंप रैली पे बात करें ना, की जरूरत नहीं है, दुखी नहीं बोलना। नवाज शरीफ के खिलाफ बोला है तो ही कर रहा वो आपका साथी है यार, मैं हमारा नहीं है। आप तो एक काल को तरसते रहे उसकी, कहो कि वो एक काल कर दे। मैं आपकी तरफ दोबारा यानी मैं ये समझूं कि आपने मुझे इसलिए टोका कि आप मैं ट्रंप के खिलाफ बोल रहा हूँ। नहीं, मैं ट्रंप के खिलाफ की बात नहीं करता, मैं तो यही है, हम की बात कर रहा हूँ कि इमरान खान इमरान खान का भी नाम भी नहीं आया, वो तो आया ना, तो तू शायद फिर वो कह रहे हो। मैं तो कह रहा तुसी मेरी बाल कटी है, मैं ये ट्रंप को बुरा भला। चलें कंटिन्यू रखें, ठीक है। तो मैं ये आवाम को कहूंगा कि ये देखे कि मैं ट्रंप को लगाऊं कि ट्रंप जो है वो बच्चों को शहीद कर रहा है, उसके पीछे खड़ा है, इधर बच्चों को शहीद कर रहा है, उसके पीछे खड़ा है, तो तकलीफ नून लीग को हो रही है। नहीं, नून लीग को नहीं हो रही। जब आप मुल्क की बात करेंगे, मुल्क को इतना नीचा दिखाएंगे कि हमारी बात नहीं है कि हम कोई चैलेंज नहीं कर सकते, मुकाबला नहीं करा सकते। भाई उनको समझ नहीं आ रही है बात। मैं बात कर रहा हूं, मैंने कहा कि एज ए मुल्क, एज ए मुल्क अपने मंत्री बना रहे हो, अपने मुल्क के सिपा सलार मंत्री बना रहे हो, आपके प्राइम मिनिस्टर मंत्री बना रहे हो। इन्हें कहे कि मैं यहाँ तो अपनी अपनी बारी बोले, तो या फिर आप अगली बार ये बोलेंगे तो मैं इनको भी बोलूंगा, ठीक है। नहीं, ये एक तहजीब का तकाजा होता है कि जब इनकी बात हो रही है, इन्होंने वो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी भी वो कासम के नाम पे आके खत्म कर दी। तो मैंने तो कुछ नहीं कहा, हालांकि इनकी अक्ल होनी चाहिए थी कि आपने क्वेश्चन तो भी किया कि इंटरनेशनल डिप्लोमेसी हमें सेरा लग रहा है, तो इस पे बात जरूर करते। इमरान खान की भी बात कर लेंगे, वो भी करेंगे, ठीक है कि नहीं। उसी सेरा तो लाना ही है, तो जो ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ होनी है तुम देखोगे, कुछ 4 दिन बाद ही रह गए हैं, ठीक है कि नहीं। मैंने तो पहले कहा कि अल्लाह करे इन ये हमारे 17 सीटें वाले हैं ना, इनके सेरा लग जाए, लेकिन कोई विजन होना चाहिए ना। इनका विजन होता है ना, ये ट्रंप को सारी उम्र नोबेल इनाम के लिए कभी ना करते। वो आपने देखा ना, जब नोबेल इनाम के लिए वो कह रहा है, तो वो इटली की वजीर आला ऐसे करके कि यार ये कितना मतलब क्या कर रहा है इन्होंने, क्या कर रहा है ये, कि ये बंदा हर जगह पे जंगे लड़ा रहा है, हर जगह पे तीली लड़ा रहा है, हर बंदे पे की जिंदगी मुश्किल कर रहा है, चाहे वो चाइना हो उन पे तारुफ लगा रहा है, कनाडा को कह रहा है मैं हमला करके फतह कर लूंगा, वेनेजुएला को कहता है मैं चलाऊंगा। हो चुकी है ना, आगे बताएं कि मुज़ाकरात आप कैसे देखते हैं भाई? ये चीजें तो हो चुकी हैं। मैं तो कह रहा कि एज ए मुल्क अगर मेरे मुल्क को सेरा लगे तो मैं तो बड़ा खुश हूँ। तो आपको मीटिंग में जाना नहीं चाहिए था? जो कौन सी मीटिंग? ये अभी इसमें कोई मीटिंग नहीं हुई, इन कैमरा मीटिंग हुई है और आप लोग नहीं गए। तो भाई वो मीटिंग अफगानिस्तान के सिलसिले में, तो सर आपको जाना तो चाहिए था। भाई हमने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई, अफरीदी ने हर चीज हर बंदे को बुलाया और आया भी हर कोई, इंक्लूडिंग ओनली हर पार्टी आई, हर जिरगा आया, हर आया सेक्टर। उस असेंबली के केपीके के असेंबली के अंदर जिरगा हुआ, ग्रैंड जिरगा, उसके आउटकम्स मुत्तफिका तौर पे हमने सारे पकड़ाए इनको कि ये है वे आउट अफगानिस्तान के साथ। उन्होंने साइड पे करके वो कर दी है, ना आवाम किसी ना सुनी, उधर बमबारी शुरू करनी कर दी, उधर भी बमबारी शुरू करके।
آپ کا اسرائیل دوست جو ہے وہ آپ کے ایک طرف پہنچا ہوا ہے, آپ کو کیا پڑا ہوا ہے کہ اب جتنی کہ ابھی آپ نے گزاری ہے نا اتنی, وہاں سے آتے تھے, پہلے بھی آتے تھے, اب بھی آتے ہیں, مان لیا بڑی دہشت گردی ہو رہی ہے تو تھوڑا صبر کر لیتے. آپ کو کا دوست جو ہے وہ بلوچستان کے بارڈر پہ آنے کی خوابیں دیکھ رہا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے کہ ابھی یہ جو ان کو اگر انہوں نے آگے کر دیا ہے, کوئی معجزہ ہو جائے تو ان کے سر پہ سیرا لگ جائے, میں بڑا خوش ہوں پاکستان کے سر پہ لگے, ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کبھی بھی کسی کمی کمین کو اتنی بڑی جو ہے وہ نہیں دی جاتی, یہ کمی کمین ہے. آج اگر یہ کہہ دینا کوئی بھی آ کے کہ اتنے 165 بچے ادھر مارے, ہزاروں بچے ادھر مارے, آج اگر کہہ دیں کہ آگے دعا گو بھی ہیں, پھر آپ کہتے ہیں کہ یہ پاسبل ہی نہیں ہے, یہ اربلی ہیں, یہ کمی کمین ہے, پھر آپ کہتے ہیں کہ ہو بھی جائے. وہ وڈیرا جدو دو بندے ہی صلح کرانی ہوئے نا تو اپنے تو وڈیرا پایا جاتا ہے, کسی کمی نہیں کیا جاتا کہ جناب تسی صلح کرا. عزت تو اللہ تعالیٰ نے دینی ہے نا, کہ امریکہ ایران نے دینی ہے. بھائی میں کہہ رہا ہوں اللہ کرے دے, یہ وہی انڈیا ہے جس پہ آپ اٹیک کرنے سے ڈرتے تھے, وہی انڈیا کو. اچھا انڈیا تھا جس نے ساتھ ہی معافی مانگی. ابھی انڈیا پہ نہ جائیں, ابھی پہلے ادھر رہے, میری جناب نا میرا موقف پہلے سن لیں. میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ اگر دینا چاہے عزت تو کمی کمی ان کو بھی دے سکتا ہے, لیکن ان کی نیتیں ٹھیک نہیں ہیں. انہوں نے ابھی پھر اس سے بھی یو ٹرن لے لیں گے, اس سے بھی کوئی اور نئی بات نکال لیں گے. چلو جب یو ٹرن لیں گے نا تب آپ کو خدا تو نہیں ہے کہ آپ پہلے پریڈکٹ کر لیں کہ ہم یو ٹرن لے لیں گے. انہوں نے ابھی پٹرول جو ہے ادھر مارکیٹوں میں پڑا مہنگا ہوا ہے, تو انہوں نے 55 روپے ادھر ہی خرچ, وہ زیادتی کی, 200 روپے پھر کر دیا. زیادتی کی. یہ نیت بدنیت انسانوں کا ہوتا ہے, بدنیت لوگوں کو اللہ تعالیٰ کبھی جو ہے وہ سرکنو نہیں کرتا. اگر ان کی نیت اچھی ہوتی ہے نا, بیٹوں نے سٹیٹمنٹ دی وہ ٹھیک ہے, کس کی بانی کے بیٹے نے جو سٹیٹمنٹ دی وہ ابھی ٹھیک اس کے آنا کہ وہ یہ بھی ٹاپک ہے. اچھا وہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ بانی کے بیٹوں نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے, آپ نے پڑھا اس کا ٹویٹ. اس میں سب سے پہلے اس کا ٹویٹ اس بات سے شروع ہوتا ہے کہ میں کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ پاکستان کا جی ایس پی پلس سٹیٹس واپس لیا جائے, کیونکہ اس کی حکومت کی کردہ گناہوں کی سزا عوام کو نہیں ملنی چاہیے. یہ پہلی لائن ہے, دکھا دوں. اور دوسری لائن سنیں, اس نے کہا لیکن جو قانون ہے اس پہ تو عمل درآمد کرانا چاہیے ان کو, کہ قانون ہے کہ ہم نے 27 جو ہے آرٹیکلز پہ سائن کیا ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس پہ عمل ہمیں کرانا چاہیے, نہیں کرنا چاہیے. اگر ایک واقعہ ہوا, وہ تو ابھی وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا, اس نے کہا میں نان پولیٹیکل ہوں, وہ پی ٹی آئی کا تو نہیں ہے نا. شیخو پورہ میں ایک بندے کو, ایک باپ کو پولیس والا تھپڑ مار دیتا ہے, ٹھیک ہے, بیٹے کے سامنے, بیٹا اس کو قتل کر دیتا ہے, ٹھیک ہے. آپ اس کے جذبات کو سمجھیں, آپ کے باپ کے ساتھ لوجک کو کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے, سن تو لینا, آپ اس لوجک کو کہتے ہیں کہ تھپڑ مارنے پہ اگر کسی کو قتل کیا جائے تو ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں نہیں صحیح, تو لوجک تو یہی پوری بات نہیں نا سن رہے آپ بیچ میں ٹوک رہے ہیں نا. اب وہ طریقہ ٹھیک ہے, میں سنے ہو کہ اس نے قتل کر دیا, وہ طریقہ ٹھیک ہے کہ وہ کسی عدالت میں جا کے اس کا سزا دلواتا پولیس والا, وہ ٹھیک ہے. یہ میرا کوسچن ہے, بتائیں طریقہ تو جو رولز ہیں اس کو فالو کرنا چاہیے. اس کو ذریعے تو یہی چیز اگر قاسم نے اڈاپٹ کر لی کہ اس کے باپ کو ملنے نہیں دیا جاتا, ٹھیک ہے, اس کی بہنوں سے نہیں ملنے دیا جاتا, سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے, اس کے جو ہے وہ وکیلوں سے نہیں ملنے دیا جاتا, اس کا علاج اس کی مرضی سے نہیں ہوتا, جیل قانون کی خلاف ورزی کی جاتی ہے اور آئین کی خلاف ورزی کی جاتی ہے. یہاں پہ اگر یہ ٹاپک ہوتا نا مہذب قوموں میں اور عام قوموں میں فتح کیا ہوتا ہے, ہم یہ کر رہے ہیں کہ جی اس نے یہ کیوں کیا, وہ عدالت میں گیا ہے, ٹھیک ہے, اس نے کوئی قتل نہیں کر دیا, ٹھیک ہے. مہذب قوموں میں فرق تک آج یہ ڈسکشن ہوتی یہاں پہ کہ عدالت روزانہ آرڈر کرتی ہے کہ ملاقات کرنے دی جائے. عدالت کا آرڈر وہ ایک بندہ نہیں مانتا, جیلر, ایس ایچ او, اے ایس آئی, یہ ہوتی ہے مہذب قوم میں. جو ہم نے آئین کی کتاب کیوں بنائی ہے, اس کے آگے رولز کیوں بنائے ہیں, کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن کی کتاب ضابطہ حیات کے طور پر کیوں دی ہے کہ یار جاؤ یہاں پہ یہ اس کے مطابق آپ کی زندگی بناؤ گے, بڑی زندگی زبردست گزارو گے. پھر ہم نے اس کے نیچے آئین کی کتاب بتا دی کہ یہ ہوگا تو پھر ہمیں آپس میں نہیں کریں گے, اس کے نیچے رولز بنا دیے, ریگولیشنز بنا دیے. ملاقات تو یہ کب نہیں بنا دیں, ان کا خیال رکھنا چاہیے, نہیں رکھیں گے تو وہ مزید بھی سخت الفاظات پاکستان کے خلاف بول سکتے ہیں. کون الفاظ پاکستان کے خلاف؟ یہی ہے نا, اگر ملاقات کروا دیں, ہماری بات سن لیں, نہیں تو اس کو نکال دیں. یہ اگر نہیں کہا, یہ اگر کہا ہو اب لا کے دکھائیں مجھے,
میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کا ٹویٹ بھی آپ کو نکال کے دکھا دیتا ہوں، یہی ہے اس نا، میں چلا میری بات مان چلا دیں گے چلا دیں گے یہی ہے کہ میری بات مان لی جائے، ہماری ملاقات کروائی بھائی اگر میں بھی ہوتا ان کی بات میری ٹھیک ہے، سنو، اس چیز کو میں نہیں کرتا ہوں۔ اچھا آپ کے والد کے ساتھ یہ سلوک ہو تو آپ عدالت میں سیاست جائیں میں گے؟ آپ لوگ کیا کرتے ہیں؟ آپ عدالت جائیں گے؟ اپوزیشن میں ہوتے ہیں کیا کرتے ہیں؟ نہیں مجھے بتائیں نا، آپ لوگوں نے کیا کیا؟ نہیں آپ لوگوں نے کچھ نہیں کیا اپوزیشن کے ساتھ۔ اب جب اپنی دفعہ آیا تو آپ کو ہر چیز بری لگتی ہے۔ اچھا اب عدلیہ پہلے اچھی لگتی تھی، اب عدلیہ بری لگتی ہے۔ تب اسٹیبلشمنٹ اچھی لگتی تھی، اب بری لگتی ہے۔ تو آپ کا 18 میں جب آپ لوگوں کو لایا گیا تب اسٹیبلشمنٹ اچھی تھی، جب ان کو لایا گیا تو بری ہے۔ نہیں تو آپ اگر اسٹیبلشمنٹ کے لیے بیٹھے ہیں یا نون لیگ کے لیے بیٹھے تب بھی مجھے سر ہم کسی کے لیے نہیں بیٹھے، ہم عوام کے لیے بیٹھے ہیں۔ عوام کے لیے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کیا کیا، انہوں نے کیا کیا انہوں نے عوام کے لیے؟ سر یہ ابھی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہو رہی ہے شیخ صاحب سب سے ضروری بات تو یہی ہے، عدالت عوام کے دیکھیں نا، عوام کے ووٹوں سے آئے نا آپ لوگ، عوام کے لیے کہا تو پھر میں بتا دیتا ہوں 10 لاکھ کا ہیلتھ کارڈ کس نے دیا عوام کو؟ پہلی دفعہ ہم نے ان کی تو تھوڑا کیا کہ لوگوں سے پیسہ پوسا اکٹھا کیا، چلان کیے تو 11 ارب کا جہاز لے لیا لگژری، جاؤ ویانا سے بچے سیر کر کے آؤ، ٹھیک ہے، سارا ٹبر ساتھ لیا، جاپان چلے جاؤ، چلو پھر چلے جائیے۔ یہ تو نہیں ہم کرتے، ہمارے لوگوں نے جو ہے آپ کم تکلیف دیتے ہیں، یہ زیادہ تکلیف دیتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ حل ہو سکتا ہے عوام کے لیے کچھ ہو، لیکن ہم کہاں سے کہاں کو نکل گئے۔ عالمی اس وقت سیاست کو ڈسکس کرتے کرتے ہم پرسنل معاملات پہ چلے گئے۔ میں نے تو پہلے بات کہی ہے، دیکھیں میں نے پہلے بات کی ہے کہ دیکھیے اگر ہم لوگ حکومت جو ہے وہ کل کو انہوں نے بھی ٹھیک نہیں کیا تھا، بالکل ایسی یہ حقیقت بات ہے کہ بات اس وقت بھی حکومتیں ہمیشہ جو ہے نا وہ نرم رویہ رکھ کے اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلتی ہیں۔ یہاں پہ دیوار سے لگایا آپ جاتا ہے۔ دیکھیے کہ اس زمانے میں بھی بلاول بھٹو کی اور آصف زرداری کی اور شہباز شریف کی تقریریں موجود ہیں کہ انہوں نے بالکل ساتھ چلنے کا کہا، لیکن ہم نے اس وقت چور ڈاکو کی بات کر کے ان سے بات نہیں کی۔ آج بھی دیکھیں اگر آپ ساتھ بٹھاتے ہیں، جتنی شیخ صاحب نے گفتگو کی ہے، جتنی بات کی ہے، اس کے پیچھے بات کیا ہے؟ ان کا خدشہ ہے کہ کل یہ بہتر نہیں ہوگا۔ آج یہ کہہ رہے ہیں کہ اردلی ہیں، آج انہیں بوٹ پالش کا کہہ رہے ہیں۔ اگر یہ ساتھ بیٹھ جاتے ہیں، سارے اکٹھے بیٹھ کے کرتے ہیں، تو نہ اردلی کو رہے گا تو نہ بوٹ پالش ہوگی، کمی رہے گا، سارے ایک جیسے ہو جائیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اس وقت اتنا بڑا مسئلہ ہے، اس کو ہم لوگ بہت نیچے بہت ہی سطحی سطح پہ ہم سوچ رہے ہیں۔ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کیونکہ اس وقت آپ کے آگے کی شیلڈ کے طور پہ ایران جو ہے وہ کھڑا ہے۔ یقین مانیں کہ اس وقت ایران جو ہے نا، اس کو اگر آج ایران کو کچھ ہوتا ہے تو نیکسٹ آپ غور کر لیں کہ 3 ملک ہیں جن پہ ان کی نظر ہے، باقی تو سب آلریڈی سرنڈر کر چکے ہیں۔ بالکل ایسی کوئی اس وقت جب انہوں نے اڈے دے دیے، جب ان کی بات ہی پیسہ بھی ان کا، یعنی خنجر بھی ان کا، گردن بھی ان کی ہے، ہر چیز انہی کی ہے، پیسہ سارا یہاں سے جاتا ہے۔ پیٹرو ڈالر کا جب سے سلسلہ ہوا اس کے بعد بھی آتے ہیں، آ کے ان سے معاہدے کرتے ہیں، مجھے بتائیں گے ان کے پاس اتنا اسلحہ اتنی چیزیں، ان کو تو ضرورت ہی نہیں ہے، پھر انہوں نے معاہدے ان سے کر کے سب کچھ ان کو دے دیا ہے۔ آج ضرورت یہ ہے کہ ہم اکٹھے ہو کے اس وقت ٹرکی، پاکستان، ایران، یہ 3 کھٹک رہے ہیں، انہیں آپ سب سے زیادہ کھٹک رہے ہیں۔ بالکل اس لیے کہ آپ کے پاس آج تک اگر آپ کے ساتھ یہ بات ہوئی تو اس کی وجہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک موقع دیا کہ آپ ایٹمی قوت ہیں، اور اس کو کس طریقے سے وہ کر رہے ہیں آپ کے اندر۔ وہ بلوچستان کے اندر اس وقت جتنا BLA کو وہ سپورٹ کر رہے ہیں، جس طرح سے آج وہ کھل کے باتیں کر رہے ہیں، آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں، آپ انٹرنیشنل میڈیا کو آپ جا کے واچ کرتے ہیں، آپ دیکھیں کہ وہ تو کھل کے بات ہو رہی ہے کہ جناب ان کو پیسے بھی دیے جا رہے ہیں، وہ کس جگہ پہ اس وقت وہ کامیاب ہے۔ اور پچھلے دنوں جو انہوں نے کیا اتنے سارے شہروں میں ایک وقت میں، ان حالات کے اندر ہمیں یہ بالکل، اور کوئی سندھو صاحب سے بھی میں معذرت سے یہ بات کروں گا، سندھو صاحب پاکستان کے اندر کوئی بھی آپ یہ نہ کہیں ایجنڈا جو ہے نا وہ تمام پاکستانی ہے۔ میاں صاحب اس وقت اگر باہر تھے، یا میاں صاحب نے جو کیا ہے وہ بھی محب وطن ہے، خان صاحب بھی محب وطن ہے۔ پاکستان کے اندر یہ سرٹیفکیٹ جو ہے نا کہ یہ پاکستان کے خلاف، یہ ہمیں چھوڑنا چاہیے ہمیں اس وقت۔ اور یہ بدقسمتی، ایک بات اور ذہن میں رکھیے، آج جہاں پہ ہم بیٹھے ہیں کل یہاں پہ کوئی اور ہو سکتا ہے، جہاں پہ وہ بیٹھے ہیں کل جیلوں میں ہماری باری بھی آ سکتی ہے، اور یہ یہاں پہ نہیں بھگتی نہیں ہے، یہ ہم خود کر رہے ہیں۔ آج چھوڑ دینا، آج بھی ہم چھوڑ دیں، ہاں جی چوہدری صاحب، آج بھی ہم اسی ڈنڈے پہ ہیں، ہم یہ کام نہیں کر رہے کہ ہم 3
पार्टियों की नुमाइंदगी कर रहे हैं। हमें इकट्ठे होकर बात किसकी करनी है? अवाम की करनी है और पार्टियों की करनी है। अपनी सियासत की बात करनी है, एक दूसरे के लिए बात करनी है। हम एक दूसरे की बात नहीं करते, हम एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए हम नौकरी कर रहे हैं और एक ही जगह पे सजदा रेज है, एक जगह पे सजदा रेज है सब। वो आज भी माजरत से शेख साहब से भी आज मुज़ाकरात हो जाएं एस्टेब्लिशमेंट से तो सब अच्छा है। मसला यह है कि आप कोई भी नहीं चाह रहा, फिर तो लोग बाप बनाने तक मैं वही कह रहा हूं। मसला यही है कि आज अगर बात करनी है पाकिस्तान को चलाना है और पाकिस्तान की और सियासतदानों की इज्जत बचानी है तो ये सियासतदानों ने करना है। आज तक पाकिस्तान के अंदर तो इनको समझाए ना, कुछ जो निकल जाता है, जो निकल जाता है, छोटा सा एजेंडा है सर, जो निकल जाता है वो कहता है कि जी मेरे पास तो इख्तियार नहीं थे, जो कुछ किया वो एक जगह पे सबका इशारा होता है। जब वो आते हैं तो उनकी तारीफें नहीं खत्म होती। मैं कहता हूं कि इस वक्त हमें अपनी इज्जत के लिए हमें एक होना है, सबसे पहले हमें वो काम करना है। देखिए आज बड़ी खूबसूरत, मैं आपसे डिस्कस कर रहा था पहले प्रोग्राम से कि 1940 की बात हुई, 1947 में हमने मुत्तहिद होकर पाकिस्तान हासिल कर लिया, मुंतशिर होकर हमने आधा हिस्सा दे दिया, और आज हम कहां खड़े हैं? आपको कहीं पे इत्तेहाद नजर आ रहा है पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं। जिस तरीके से ईरान खड़ा है, जिस तरीके से एक एक बंदा खड़ा है, खुदा ना खास्ता आपके साथ इस तरह का मामला हो तो क्या पाकिस्तान के अंदर आपके हालात ऐसे हैं? आप तो यहाँ पे जो हालात कर दिए हैं भाई, एक दूसरे को इस तरह से गिराना है, हमने किसी को माफ करना ही नहीं है, हर एक को गद्दारी के सर्टिफिकेट देने, ऐसा नहीं है। सब मुहिब्बे वतन है। हाँ, रही बात उसकी, जो बच्चे हैं उन्होंने जो बात की है वो सियासी नहीं है और ये नहीं होनी चाहिए थी बात। चाहे उनका जो भी ट्वीट है, पहले उन्होंने जिस तरह शेख साहब ने कहा ये बात होनी नहीं चाहिए, ये मैच्योरिटी वाली बात नहीं है, लेकिन बदकिस्मती ये है कि पाकिस्तान की तारीख है अल्ताफ से वहां बैठ के पाकिस्तान के खिलाफ बात करता रहा। बेनजीर ने भी मदद मांगी आलमी अदारों से पाकिस्तान में सियासत के लिए, खर ने कहा यहाँ पे इंडिया से क्या बात की उस जमाने में। मियाँ साहब बाहर बैठ के पाकिस्तान के अदारों के और उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ वहां पे बात करते रहे। ये बदकिस्मती है। यहाँ आज तक इसके ऊपर पाकिस्तान के अंदर ना किसी को सजा हुई है। जब आप जेलों में भेजते हैं उसके बाद आप उन्हीं को हार्ड गले में डाल के रेड कारपेट पे उन्हीं को लेके आते हैं। दो ही जगह है, जेल है या प्राइम मिनिस्टर हाउस है। ये फैसला करें, और खास तौर पे इस वक्त हमारी सियासी पार्टियों को, हमारे लीडरों को ये फैसला करना है अपनी इज्जत के लिए। संधू साहब, हमने यही बारी देनी है, कभी जेल और कभी इक्तदार, ये नहीं, इक्तदार में आएगा दूसरे के लिए नहीं। जो अपोजिशन में रहेगा वो दीवार के साथ। आज देखिए कि आज खास तौर पे हमने इस कदर चले गए आगे। पीटीआई के दौर में कोई नून लीग का बंदा बाहर नहीं था जेलों के अंदर, आज पीटीआई का कोई बंदा बाहर नजर नहीं है, और खास तौर पे घरों के अंदर तक और खवातीन तक, और जिस तरह का मामला हुआ है ये कोई सियासत नहीं है। हम लोग सियासत नहीं कर रहे, ये हम अपने गिरेबानों में खुद से जो है ना सारा कुछ कर रहे हैं। मेरे तो तकलीफ से हमेशा ये बात करता हूं कि हमें अपनी इज्जत अजीज नहीं है। हम सियासतदान आपस में लड़के और किसी के एजेंडे पे हैं, और यही बात जो है ना दुनिया के अंदर, और जो असल इशू था आज फिर वो बात वहीं रह गई कि देखिए आज बड़ी सोच समझ के इस वक्त तमाम पार्टीज को, तमाम लोगों को इकट्ठा होना होगा। इकट्ठे होके देखिए, कोई जरूरी नहीं है कि जो इक्तदार में है उनके वो अकले कुल है, जो अपोजिशन में है आप उनसे भी मशवरा करें। तमाम के मशावरत से जब काम होगा, जब मशावरत होगी तो इंशाल्लाह बेहतर फैसले होंगे और पाकिस्तान के हक में होगी। देखिए, अगर तो ये जो लोग जीत के आए हुए हैं उनके साथ हमने बैठने, ये तो ना बैठने वाली बात है। तो मतलब आप भी मानते कि जीत के नहीं आए। शेख साहब इस वक्त, शेख साहब तुम ही मानेगा कि जीत के नहीं आए। मैं तो यह गल नहीं की, शेख साहब तो चाहिए जीत के आया। इस वक्त जब हम असेंबलियों में बैठ के ये मान लिया है कि हुकूमत को माने, आज के हालात के तनाजर में हमें जो है इस वक्त ये बैठ के करना है कि यार जो भी है ये बाद में आपस में लड़ते रहेंगे। इस वक्त ट्रंप वाली शरायत, ये लड़ाई बाद में हमारी जो ईरान ने रखी है, दोनों नहीं मानेंगे। बड़ी अच्छी गल कर रहे ने, लेकिन मैनू सिर्फ यह दस दिन कि जो सारे बिठा के, हर एक को बिठा के ग्रैंड जिरगा करके मुतफिका तौर पे एक चीज पकड़ाई है इनको, ठीक है, उस पर अमल क्यों नहीं किया? फिर फायदा क्या अगर यही कुछ होना है कि एजेंडा अपने किसी, वो कहते हैं बाहर की कुव्वतों का चलना है, ठीक है। मज़ाकरात चलते रहने चाहिए, डायलॉग्स होते रहने चाहिए, ये रुकना नहीं चाहिए अमल। जब तक ये चलता रहेगा मामला ठीक रहेंगे। अभी आप देखेंगे इतनी बड़ी दो इस वक्त सुपर पावर जो है वो इस बात कर रही है। हमारे एमपीएस पर रोजाना पर्चे होते हैं, अब कारकुनों के पर्चे होते हैं, तो यकीन करें जब इनको जाके कहते हैं ना कि बैठे, उन्होंने कहा जी पर्चे ले आओ सारे, बैठ के दें, ठीक है नहीं, तो बाद में बाहर निकल के कहते हैं यार साढ़े वास्ते कुछ नहीं है,
تو یہ بیچارے جب خود مانتے ہیں, جب بیٹھنے کے لیے تیاری ہو آپ گئی, کو کس نے کہا؟ یہ سارے ایم پی کسی ایک کا نام تو بتائیں نا, اسے پوچھے میں نے جو بات پہلے کی ہے, جو باہر نکلتا وہ کہتا ہے کہ میرے بس میں کچھ نہیں. میں نہیں کیتا. چلو میں نام بھی لے دیتا ہوں. صحیح ہے. مذاکرات کے لیے نیشنل لیول کی ایک کمیٹی بن گئی. خاص جو ہماری جو ریپرزینٹیوز تھے انہوں نے کہا جی ہماری مشاورت کے لیے ملاقات کرا دو. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے, تو آگے سے کیا جواب ملا پوچھ کے بتاؤں گا. کس نے کہا؟ شہباز شریف صاحب نے. نہیں وہ تو انہوں نے کہا پوچھ کے, پھر آگے سن لیں. جی. سہیل افریدی کو مبارکباد دی. جی. انہوں نے کہا یار ملاقات کرا دو. بیٹھتے ہیں. ابھی آپ پنجاب کی بات کر رہے تھے. میں اوپر سے نیچے آتا ہوں, اوپر سے نیچے آتا ہوں. ٹھیک ہے, وہاں پہ ہوئی. انہوں نے کہا جی پوچھ کے بتاؤں گا. اسی طرح ان کے, ان کا نام نہیں یاد ہے, سہیب ہے یا کون ہے, سرگودا سے میرا خیال ہے, انہوں نے بڑی تقریر کی, آپ ساری ایف آئی آر لے آئیں, ہم بیٹھتے ہیں. ساری دنیا کو پتہ جھوٹی ایف آئی آر ہیں, میرے پہ 25 ہیں, اور میں نے جب تک سیاست جوائن نہیں کی تھی میں 80 ملک پھرا ہوں, میرے 80 ملک میں ایک بھی کوئی ایف آئی آر نہیں ہے. تو جب سیاست جوائن کی سیاست میں تب بھی کوئی نہیں تھی, بدماش بن گیا, تب بھی کوئی نہیں کی. لیکن جب سے یہ آئے انہوں نے, تب سے 26 مقدمے ہو گئے, دہشت گرد بن گیا میں. ٹھیک ہے, میں تو ملک کو چھوڑ کے آیا تھا کہ میں آج جا کے یہاں پہ لوگوں کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے, انہوں نے جب کہہ دیا تو بعد میں ہم جب لے کے انہوں نے کہا یار ساڈے واسطے کی, تانوں ہی پتا, سانوں ہی پتا. اسپیکر صاحب بھی یہی کہتے ہیں. وہی کہتے ہیں بندہ کہے تو بندہ کس کے لیے نا, کریڈیبل لوگوں کے لیے. کریڈیبلٹی کیا ہے کہ میں ہار گیا ہوں 60,000 ووٹ سے, تو میں حلف لے رہا ہوں اللہ کو حاضر ناظر ان 100 ناموں کے نیچے لکھے ہوئے کے نیچے بیٹھ کے حاضر ناظر مان کے کہتا ہوں میں ملک کا وفادار ہوں گا, میں جیتا ہوا ہوں. بھائی جو کریڈیبل لوگ ہوتے ہیں جن کی کوئی ہوتی ہے, شیخ صاحب نو خوش ہونا چاہیے. دیکھو جی پہلے تو نام نہیں سی, پہلے تو ایک شیخ دا پنڈی والے دا نام سی, ہن تے جناب تہاڈا وی نام ہے. پرچیاں دے نام تو اللہ تعالیٰ کی ذات پیدا کرتی ہے جی. جب ہن تے سر نیت ہے سب پرچیاں دے بعد بڑا نام ہو گیا. ہمارا نام کہتے ہیں کہ بدنام ہو گئے تو نام بھی ہو گیا, نام تو ہو گیا نا. ہم بدنام ہوتے نا, ابھی بدنام ہوتے نا تو ساڈے خلاف دہشت گردی کا مقدمہ نام دے. ٹھیک ہے, آپ لوگ بھی دیتے رہے ہیں 25 کلو ہیروین کی ایف آئی آر دیتے رہے ہیں. ہم مجھے اگر یہ کرتے رہے, مان لیا جی ہم یہ بھی تو کرتے رہے نا, کوئی ان کی جعلی رپورٹ لیٹلٹس کی پہ ہم ان کو باہر بھی تو بھیج دے رہے ہیں. وہ بھی ذمہ دار آپ ہی ہیں بھائی, آپ بھی ذمہ دار ہیں. آپ کی گورنمنٹ نے ہم آپ کے لیے تو نہیں کر رہے. آپ کی حکومت, آپ کا ٹیکے لگا کے آپ کی حکومت, آپ کا منسٹر تو پھر جانے دیا, تو آپ نے میں کہہ رہا ہوں نا کہ ہم نہیں جانے دے رہے, آپ بھی یہی چاہتے ہیں, اب وہ نہیں جانے دے رہے. کس سے ہم نے ملاقات روکی, کس پہ ہم نے دہشت گردی کے پرچے جو ہے کون سا مقدمہ ہوتا ہے, اس کی سزائے موت ہوتی ہے. سن لیں جس سے بڑا کیا ہے, آپ نے تو کوئی میں آتا ہوں بہن بیٹی کا احترام نہیں چھوڑا. بہن بیٹی کا احترام تو آپ لوگوں نے چھوڑا. پہلی دفعہ بالوں پہ گھسیٹا گیا خواتین, انہوں نے دیکھو نے گھسیٹا, آپ نے بالوں سے پکڑ کے آپ نے جو کیا, آپ نے جو کیا گھر جا کے اس کا گرے. بات سنو یار, جو آپ نے کی بات کی ہے, میری بات سنیں شیخ صاحب, انہوں نے اخیر کر دی. گھروں میں جانے کے سب خلاف ہیں, اس پہ ہم آپ کے ساتھ ہیں. انہوں نے بیویوں کا احترام ہونا چاہیے. ان سے بھی پوچھا کہ ہونا چاہیے کہ جو جی سر, ہم اس کے بالکل جو اس طرح سے ہوتا ہے ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں. تو پھر آپ نے اس کو سسپینڈ کیوں نہیں کیا؟ لیکن ابھی انہوں نے ابھی عدلی کی بات کر رہے تھے, کسی پرائم منسٹر کو نہیں, پہلے میں وہاں سے سٹارٹ کروں گا, پھر ادھر جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ بھی آؤں گا. اچھا ٹھیک ہے, لیکن دیکھو یہ عدلی میاں نواز شریف کو نہیں کہہ رہے, فیلڈ مارشل کو نہیں کہہ رہے, یہاں پر پاکستان کی بات ہو رہی ہے. بالکل ایسے ہی جو مذاکرات کے لیے پاکستان یہ اتنے پاکستان کا میاں صاحب تجھے کہہ رہے ہیں, ابھی میاں صاحب کہہ رہے ہیں, اس کو عدلی بھی کہوں گا میں, اس کو گھٹیا. میاں صاحب ابھی کہہ رہے تھے کہ محب وطن ہے, وہ بھی ان کی ملاقات بھی ہونی چاہیے. اور یہ کس طرح سے پاکستان کی سوچتے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں, میاں صاحب کہہ رہے ہیں, تاڑے میاں صاحب ہی کہہ رہے ہیں.
تو نہیں بات سنا آپ پاکستان آپ نے پوری آپ نے تو انڈیا کی ترجمانی کی ہے ساری اپنی گفتگو میں. آپ تو انڈیا کے خیر خواہوں کی طرح بات کر رہے ہیں, انڈیا ہمارے بات کر رہے ہیں, انڈیا ہمارے خلاف بول رہے ہیں, آپ انڈیا کی بات کریں, انڈیا کا ہو جائے گا نہیں تو دیکھیں نا آپ کیا کریں بات, وہ بھی بگلے بجا رہے ہیں, وہ بھی خوش ہو رہے ہیں, آپ بھی خوش ہو رہے ہو. نہیں انڈیا خوش نہیں ہو رہا, انڈیا کا تو بھائی انڈیا کو ٹینشن یہی ہے نا کہ پاکستان کو کیوں مذاکرات میں مودی تو ان کا یار, میں نے اس کا پتلا جلایا, میں نے اس کا پتلا جلایا ان کے ڈریس سے. مودی سے شکست کون کھا گیا تھا, مودی کے سامنے مودی کے کشمیر کس نے کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا جی کیا آپ کیا پارلیمنٹ میں کھڑا ہو ان کا پرائم منسٹر کیا میں اگر تو آپ نے ایک ٹویٹ دکھا دیں کیا ٹویٹ دکھائیں کہ مودی کے خلاف کو بیان دیا ہو, تو مودی کے خلاف ہم نے جنگ لڑی ہے, بیان اس کا کیا ہوتا ہے, وہ تو بیان جو بات کرتا ہے اس کو تھپڑ لگ جائے بات باقی رہ جاتی ہے. ہم نے تھپڑ مارا, ہم نے ٹویٹ نہیں کیا. ٹویٹ کیوں کریں ہم, جو جواب جواب اس کو گھر چھوڑ کے آئے ہیں, گھر ٹویٹ کیا, نواز نے ٹویٹ کیا, ٹویٹ کا دھوم میں جی ایسی بات کر رہے ہیں ہمارے مرید کے میں سب پڑھی لکھی بات کریں, آپ کا وتیرہ یہی ہے کہ آپ نے ہر اس کا جواب دیں, میں نے غلط بات لایا ہے. ایف آئی آر کے اندر ان کے ایڈریس لکھا ہوا ہے. آپ کوئی پڑھی لکھی بات کریں, کوئی سیاست کی بات کریں, کوئی سیاست کی بات کریں, وہ کیا بات ہے کہ آپ جو بانی پی ٹی آئی کو لے گا تو وہ پاکستان وہ ہمارا میرا وزیر اعظم امریکہ کے صدر کو سلوٹ کر رہا جا کے, وہ تو اس کا تسمہ باندھنے کی تیار ہے, وہاں پہ اس کی کمپین چلاتا رہا جا کے, وہ کیا نہیں اس کی کمپین چلاتا رہا, اس نے کہا نہیں, اس نے ٹرمپ کے خلاف, اس نے کہا کہ ٹرمپ جیتے گا, ٹرمپ جیتے گا تو میں رہا ہو جاؤں گا. آپ تو ایک ٹویٹ جو ہے نا وہ دیکھ کر ایسے نہ بات کرو, غلط بات کریں. ادھر نیو یارک ٹائمز میں لکھا ہوا ہے کہ ان کو ٹویٹ لکھ کے بھیجا گیا تھا, صرف اور صرف آپ کے صرف جتنے بھی پارٹی ہے اسی میں آپ لوگوں کے اگینسٹ رپورٹ آتی ہے, آپ کہتے ہیں نہیں یہ سب کیا آئی ہے رپورٹ ہمارے اگینسٹ, ہمیشہ وہاں پہ یہ دنیا کہہ رہی ہے یہ ہیومن رائٹس کی رویے پہ نظر ثانی کرو, ہمارے رویے پر آپ بالکل پاکستان میں کہہ نہیں ہے, کیسے لایا گیا, یہ خیر خواہ ہے کہ آپ پاکستان کے خلاف بات کرتے ہیں. پاکستان تھینک یو ویری مچ, یہ ہماری ملک کی بڑی سیاسی پارٹی ہے جنہوں نے عوام کی تقدیر لکھنی ہوتی ہے اسمبلیوں میں جا کے, اگر یہ یہاں پہ ایسے کرتے ہیں, اسمبلیوں میں ایسے کرتے ہیں, تو عوام کے لیے کون کرے گا, عوام کے لیے ریلیف کون تلاش کرے گا. پروگرام کا وقت بالکل ختم ہو جاتا ہے, ملتے ہیں اگلے پروگرام کے ساتھ, اللہ حافظ.